साथ उस्मा एजाज खान न्यूज़ कैफे में मैं कहूँगी आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करके अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा होते ताकि आपके साथ हम कलाम हो सके, आपको कुछ ऐसी बातें बता सके जो आप सुनना चाहते हैं और कुछ मेरे मन की बातें शायद आपके मन को भली लग जाए। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बड़े मज़े की चीज़ होती है जो हम घर से निकलते हैं या हम अपने घर में होते हैं तो हम अपनी चीज़ों को बड़े एहतमाम के साथ लेके चल रहे होते हैं। कभी कभार कैजुअल होते हैं, लेकिन कैजुअल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी लिमिट्स और आप अपनी हदों को भूल जाएं। यानी कैजुअल होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप थोड़े से अपनी लिमिट से ज़्यादा आप चीज़ों को करने लगते हैं। यानी कभी कभार आप अपना एक बजट, एक मिनिमाइज बजट को रखते हैं जिसके अंदर आप रह के चल रहे होते हैं, लेकिन अगर आपका कोई गेस्ट आ जाए या कुछ और हो जाए तो आपको कभी कभार अपने बजट को डिविएट करना पड़ता है या थोड़ा सा उसको एक्सटेंडेड करना पड़ता है या और कुछ उसका प्रेशर, फिर आपको महीने के आखिर में उसका प्रेशर आपके ऊपर आने लगता है। तो वो लोग जो आप अपने घरों की बजटिंग नहीं करते और अपने घरों को बजट के साथ लेके नहीं चलते, वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मैंने हमेशा ज़िंदगी का एक उसूल सोचा है और उसको अपनाया भी है कि अगर आपको जो जो शौक़ है आप उनके 3 डब्बे बना लीजिए। यानी अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है तो आपके पास अगर आपका जितना भी जो भी कोई बजट है उसमें से आपके जो भी कुछ पैसे बचते हैं उसका 5% आपने उस डब्बे में डाल दें। फिर आपका एक मेडिकल का एक आपका बजट आता है तो उसमें से 5% आप हर महीने आप उसमें डाल दें। फिर इसी तरह से आपका जो और कोई, जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ जाते हैं, अचानक से आ जाते हैं, आप उसमें डाल दीजिए। फिर एक आपकी सेविंग का डब्बा होना चाहिए जिसमें आप डाल दीजिए। ये 4 डब्बे आप अपने पास रखें, चाहे आप उसमें थोड़ा थोड़ा डालें, एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर मिल जाएगी और ये जो अचानक से जो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है वो प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। तो नाज़रीन, जब हम अपने घरों में ये सब कुछ सोचते हैं और इसी तरह से लेके चलते हैं और एक जो फाइनेंशियल निज़ाम है उसका हिसाब किताब करके रखते हैं। नॉर्मली मैंने ये देखा है कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ख़वातीन बड़ी खर्चीली होती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जी किसी मर्द का हाथ बहुत खुला होता है। मर्दों को शिकायत होती है जी ख़वातीन सारा सब कुछ ख़त्म कर देती हैं, लेकिन ख़वातीन को शिकायत होती है कि हमारा मर्द तो बड़ा कंजूस है। ये दोनों वाइस वर्सा होता है। बिल्कुल इसी तरह आप रिलेशनशिप्स को लेके चलते हैं। जब ख़वातीन इमोशनली अपने हस्बैंड के साथ अटैच होती हैं, उनसे कोई बात करना चाहती हैं और उनसे चाहती हैं कि वो उनको वक्त दे, तो हस्बैंड ये कह देते हैं मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, मैं कमाने जा रही हूँ। तो ख़वातीन जो है वो इमोशनल आस्पेक्ट से बात करती हैं और मर्द हज़रात फाइनेंशियल आस्पेक्ट से बात कर सकते हैं और उनके दरमियान जो आपस में जो एक कम्युनिकेशन होता है, जो उनकी आपस की बॉन्डिंग होती है वो कहीं दूर चली जाती है और अगर कभी वो बात करना भी चाहें तो वो फिर उस लेवल पे आ ही नहीं पाते। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, अपने रिश्तों पर इन्वेस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए अपने रिश्तों के साथ प्यार मोहब्बत रखें और एक जो नो कम्युनिकेशन गैप है वो कभी भी मत आने दीजिए। चाहे आधा घंटा निकाले, चाहे 1 घंटा निकाले, लेकिन हस्बैंड वाइफ का मसलों को लेके और अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी को लेके भी उनके पास एक उनका मी टाइम ज़रूर होना चाहिए। यही रिश्तों की ख़ास बुनियाद है। अगर हम इसी को लेते हुए अपने मुल्क के इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के ऊपर बात करें तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने घर में करते हैं ये इम्प्लीमेंट होती हैं आपके मुल्क के कानून के ऊपर भी। अगर आपके अंदर मोहब्बत, प्यार और यगानगत होगा और अगर आपको अपने मुल्क से प्यार होगा तो आप बिल्कुल उसी तरह से अपनी बजटिंग करेंगे और उसी तरह से अपने बजट को लेके चलेंगे। फिर आपको कर्जों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार हमारा मुल्क इतने बैरूनी कर्जों के दबाव में आता क्यों है और उसकी रीजंस क्या हैं और अब तक कितने कर्जाजात में हम धंस चुके हैं और फंस चुके हैं। यकीन जानिए, अगर आप घर में भी कर्जे लेने के आदी हैं तो आप यकीन कीजिए आप ज़िंदगी भर उन कर्ज़ों को उतारने की मद में, फिर उनके सूद देने की मद में लगे रहेंगे, लेकिन आपको सुकून और एक एहसास है जिसको कहते हैं ना कि एक जो सुकून की नींद है वो आपको मिल नहीं सकेगी। वो कर्ज़ का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम इस मुल्क में रहते हुए जहाँ पे आने वाला बच्चा जो अभी तक आया नहीं है वो 2 लाख से ऊपर का मकरूज़ है, तो इस मुल्क में और इस मुल्क की जो मईशत है उसमें स्ट्रेंथ या उसको इस्तेकाम कैसे मिलेगा, बेसिकली मौजूद यही है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान मुस्लिम परवेज़ साहब तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया देते हैं और बहुत ही मोतबर शख्सियत है। जब भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं मुझे ज़रूर इल्म सिखा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? सहाफ़ती करियर भी आपका इतना अच्छा रहा, तज्ज़ियाकारी भी आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बड़े टाइम से आप हमारे मुल्क को देख रहे हैं, हम इतने बैरूनी कर्ज़ों में दबते चले जा रहे हैं। क्या हम लोग जब हम अपने घर में बजट करते हैं तो हम क्या मुल्क में बजटिंग नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये बजट तो मुल्क में भी बनता है, हर साल बनता है और 1 जुलाई से जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। असल में बजट है क्या? मेरा ख्याल है कि अगर आम शहरी इसको समझ ले तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी पूरी गुफ्तगू को समझने के लिए। बजट के आमदनी और अखराजात का एक तखमीना होता है।
ابھی میرا خیال ہے چند دن پہلے ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ پروجیکٹڈ آمدنی جو ہے وہ ڈالی ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے یہ ایکسپینسز ڈال دیے. ان کا نہیں، یہ تو بجٹ ہے، پروجیکٹڈ نہیں ہے. حالانکہ ہوتا کیا ہے، ہم بہت ساری جگہوں پر، اچھا ایک اور چیز جو ملکی حوالے سے آپ نے کہی، ہم کہتے ہیں وہ پیسے رکھے ہوئے تھے لیپس ہو گئے. یہ دو چیزیں، یہ لیپس ہونا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چھٹیاں لیپس تو سنا ہے ہم نے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے، ایک جگہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کر لیجیے ٹول ٹیکس ہے، کسٹم کی ڈیوٹی ہے، انکم ٹیکس ہے، وغیرہ وغیرہ، جو آج کل سب لوگ جانتے ہیں کہ انکم ٹیکس کی یہ حد ہم نے رکھی تھی اور اتنی ہم اچیو نہیں کر سکے، تو ایف بی آر پر جو ہے وہ چھری تیز کر کے ہم پھرتے رہتے ہیں. تو یہ اصل میں ہے کیا، ہم اپنی آمدنی کو اس سے بہت زیادہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں جتنی ہماری آمدنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسپیکولیشن پہ چل رہے ہو. اسپیکولیشن، دیٹ از اے اسپیکولیشن. ہم کہتے ہیں جی بجٹ ہے، ارے بجٹ نہیں ہے بھائی، ہم نے اسپیکولیٹ کیا. آل اسپیکولیشن. جی اچھا، اب اس کے مطابق پھر ہمارے پاس جو ہے، فرض کر لیجئے کہ میں عام آدمی کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کہا جی 10 کروڑ کی ہماری آمدنی ہوگی، جس کی مختلف مداد ہیں، کہیں 80 لاکھ ہے، کہیں 1 کروڑ 20 لاکھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. 10 کروڑ کی ہماری. اچھا یہ ایک یہ اسپیکولیشنز کیا قرضوں کی مد میں ہوتی ہے کہ جو قرض ہمیں ملے گا؟ نہیں نہیں ابھی نہیں، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. میں آہستہ آہستہ سمجھا دیتا ہوں اس کو. اچھا، اب ہم نے جو ہے اس کے عوض میں ہم نے اپنے جو ہے نا پروجیکٹس دے دیے. اب پروجیکٹس جو ہم نے دیے وہ ہم نے 10 کروڑ کے دے دیے. ٹھیک ہے، بیلنس کر دیا اس کو. اب آمدنی ہماری جو ہے وہ 10 کروڑ کی نہیں ہوئی اس پیریڈ میں، جو پیریڈ ہمارا تھا 1 جولائی ٹو 30 جون. آپ نے حکومت کی ملک کی بات کی ہے تو میں بتا رہا ہوں. اب جب وہ نہیں ہوئی تو اخراجات کہاں سے کریں گے؟ اب یہ ایک دوسری صورت ہوتی ہے کہ ہم کہیں سے قرضہ لے کر اس کو میٹ کریں. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ قرضہ لیتے ہیں اور پھر کبھی اس سے نکل نہیں سکتے دلدل سے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہ. اچھا، اب ہم جب قرض لیتے ہیں تو اب اسی وقت نہیں ملتا، ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، اس کے تحت ملتا ہے. پھر وہ ہم کسی اور چیز میں لگانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. میں جس زمانے میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں ایک بڑی عجیب بات کہتا تھا. نیا نیا جو ہے وہ امریکہ سے قرض آنا شروع ہوا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ قرض بڑا عجیب ہے. اس زمانے میں امریکن پریزیڈنٹ لائن جو ہے وہ سی میں چلتی تھی اور امریکن ایئر لائن بھی چلتی تھی پین ایم کے نام سے. تو اب میری ایک ضرورت ہے، فرض کر لیجیے کپ میرے سامنے رکھا ہوا کہ مجھے کپ چاہیے. آپ وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو قرض دیں گے، یہ کپ جو آئیں گے یہ تو آئیں گے آپ کے $20,000 کے، لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں $50,000 قرض. بقایا جو ہے وہ میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہیں سوئیاں، یہ میں نے بنائی تھی اپنے استعمال کے لیے، کہیں استعمال میں نہیں آ رہی تھی، یہ آپ لے جائیں. اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دے دیجئے. چلیے وہ دے دیتے ہیں. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جائے گا ہمارے جہاز میں. یہ بہت میں لے مین کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں. اب ان کے جہاز میں آپ نے کیا، جو اس کا فریٹ ہے وہ بھی ان کا ہو گیا. بالکل. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ چونکہ آپ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کب کو کس طریقے سے کہاں پر پلیس کرنا ہے، تو یہ اس کو لگانے کے لیے جو ہے وہ ماہرین آئیں گے ہمارے اور وہ آپ کو بتائیں گے. اب ان ماہرین کی جو ہے تنخواہ بھی اسی میں سے ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ماہرین جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی 3 سال کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہ بچے جو ہیں میرے، وہ میں 3 سال تک ان سے جدا تو نہیں رہ سکتا، لہٰذا وہ بھی آئیں گے. اب ان کے لیے جو ہے گاڑی بھی چاہیے، ٹرانسپورٹ بھی چاہیے، اسکول بھی چاہیے، ان کی تمام جو ہے فیسیں بھی چاہیے، ان کے لیے جو الیکٹرک کے بل بھی چاہیے، پیٹرول بھی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ 20,000 کی جو ضرورت تھی وہ 50,000 پر جا کر منتقل ہوئی، جس میں سے 30,000 روپے جو ہے آپ کے بالکل ضائع چلے گئے اور آپ نے 20,000 کا جو کام لیا. اب یہ وہ اگر ٹھیک سے انسٹال کر دیتے ہیں، پلیس کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آپ کے کسی کام کا ہو گیا، ادروائز جو ہے یہ بیکار ہو گیا. یہ موضوع تو ایک بہت ہی تھکا دینے والا موضوع ہے، اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے. ہم قرض کے کیسے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس سے نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل پا رہے ہوتے. لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چین کے ساتھ بے شک ہماری بہت اچھی دوستی اور بہت اچھی بانڈنگ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ 22% سارے قرضوں کا سب سے زیادہ چین کا ہے. تو یہ قرضوں سے ہمیں کبھی نجات ملے گی یا نہیں، یا ہمارا ریونیو جو جنریٹ ہو رہا ہے وہ کبھی قرضوں سے اوپر آ سکے گا کہ ہم اس قرضہ جات سے ہم فارغ ہو سکیں؟ جیسے کہ مسلم صاحب نے کہا کہ ریونیو اور جو قرضہ جات ہے اس کا ریشو کیا ہونا چاہیے، میں آپ سے پوچھوں. دیکھیے اس میں ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی قرض ملتا ہے لفظ تو اس کے لیے امداد استعمال ہوتا ہے، لیکن اس امداد کو قرض تو بھول جانا چاہیے نا. نہیں وہ تو امداد کہتے ہیں نا جی. صحیح ہے. تو اس قرض کو کولیٹرل کے ساتھ ہوتا ہے وہ، یعنی کوئی نہ کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. آج کل معاشرے میں ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں
کہ ہم نے اپنا فلانا جگہ کا ٹول دے دیا, ہم نے جو ہے وہ ہائی وے دے دیا, ہم نے جو ہے یعنی مارگیج کرنا پڑتا ہے. اس کو اگر آسان الفاظ میں بولوں کہ اگر مجھے بینک سے قرضہ چاہیے تو مجھے اپنا گھر یا کوئی لینڈ مارگیج کرنی پڑے گی, گروی رکھنی پڑے گی, اس کے اوپر مجھے قرض. ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے, یہ ہر شخص سمجھتا ہے, جو بھی ذرا سا بھی معاشرے میں چلتا پھرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر بینک جائے گا تو بینک اس کو کیا دے گا, کچھ بھی نہیں دے گا, جب تک کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ وہ کہے گا بھئی ٹھیک ہے یہ میرے پاس پیسے ہیں, یہ میری پاس جو ہے وہ بلڈنگ ہے, یا یہ میرے پاس جو ہے میری مشینری ہے, اس کو آپ جو ہے ہائپوتھیٹک کر لیں, مارگیج کر لیں, جو بھی کرنا ہے آپ نے اس کو کر لیجئے, اور مجھے اتنے پیسے میری ضرورت کے تحت دے دیجئے, کسی بزنس کے تحت یا گھر بنانے کے لیے, جیسے جیسے بھی ہے. تو ایک تو یہ کولیٹرل ہوتا ہے لازمی اس کے اگینسٹ میں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ میری اور آپ کی دوستی ہے اور آپ جو ہے وہ مجھے دوستی کے تحت کچھ دے دیں گے, تو آپ لازمی یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے, آپ میرے بہت پیارے بھائی ہیں, بہت اچھے ہیں, میں آپ کو دے دیتی ہوں, آپ کی ضرورت ہے, لیکن مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ واپس کب کریں گے اور کس طرح سے واپس کریں گے, آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں اس کو واپس کرنے کے, آپ کی مشکل ہے اس وقت, تو اب کیا کریں گے. اب بہت سارے لوگ جو ہے, میں بالکل عوامی باتیں کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھے, شادی کے لیے قرض لے لیتے ہیں. اب آپ شادی سے پہلے پیسے جمع نہیں کر سکے, میں کسی فرد کی بات کر رہا ہوں جو لڑکا ہے, تو شادی کے بعد جب آپ کی بیوی آ جائے گی اور پھر بچے ہوں گے تو اور بڑھ جائے گی, تو آپ کہاں سے پیسے واپس کریں گے. تو ان کو اپنی لیمٹس میں جو ہے لینا چاہیے. اب یہ بات یہاں سے شروع ہو گئی کہ لیمٹس میں جب ہم رہیں گے تو ملک کو بھی ہمیں اپنی لیمٹس میں رکھنا چاہیے بجائے قرضے لینے کے. وہ تو ہمیں بہت ساری دکھائیں گے چیزیں کہ صاحب آپ یہ کر لیجئے تو یہ فائدہ ہو جائے گا, اور یہ کر لیجئے تو یہ فائدہ ہو جائے گا. ہم نے تو سارے فائدوں کو چھوڑ کر, جب پاکستان بنا تھا تو درخت کی شاخیں کاٹ کر اور رنگ گھول کر جو ہے قلم اور دوات بنائے تھے, اور ان سے ہم نے کام شروع کیا تھا. نیچے ٹاٹ پر بھی بیٹھتے تھے, اپنی مدد آپ کے تحت کیا نا, کیونکہ جو لٹے پٹے آئے تھے, ہمارا ایک نام تھا, آپ ہم جو پورے خاندان آئے وہ لٹ پٹ کے آئے تھے, اپنی جائیدادیں ان کو کلیم نہیں کیا, چیزیں ڈال کے آ گئے تھے. اب جس نے کھڑا ہونا تھا اپنے تئیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا تھا. یہ جو سلسلہ تھا نا, اپنے حساب سے کھڑا ہونا اور اپنے اوپر بھروسہ کرنا, یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اصل میں نے عرض کیا کہ یہ تو تھی سرکاری معاملات, جہاں تک انفرادی باتیں تھیں یا خاندان کی باتیں تھیں وہ ایک الگ چیز تھی. تو سرکاری معاملات میں ہم لوگ اس طرح سے کام کر رہے تھے. قائد اعظم کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جی وہ چائے کو بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں سرکاری خرچ پر ہم نہیں پئیں گے چائے. یہ بات بہت مشہور بات ہے کہ کیوں پئیں ہم چائے, اپنی جیب سے پئیں. تو اب ہمارا معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم بجٹ بناتے ہیں, ہر شخص کی جو ہے ایک گاڑی ہوتی ہے, اس کے بعد بھی پول پر ہم جو ہے بہت ساری گاڑیاں رکھتے ہیں. آج کل خاصا شور و قوقہ ہے مختلف جگہ پر گاڑیاں رکھنے کا. میں آپ کو اس سوال کے, کیونکہ میں اس سوال سے ایک ریلیٹڈ, مجھے اس بات سے ریلیٹڈ ایک سوال یاد آ گیا. ایف بی آر کے لیے ابھی 100 گاڑیوں کا وہ دیا گیا ہے, آلموسٹ 100 یا 1000 کے قریب گاڑیوں کا, 1010 گاڑیاں, 1010 گاڑیاں یا اور وہ گاڑیاں کس مد میں آ رہی ہیں؟ وہ ان کے لیے آ رہی ہیں جو ٹیکس وصولی کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے عوام کا پیسہ ہی رہ گیا. اچھا صرف اسی ایک محکمے میں نہیں آ رہی ہیں. چلے میں ایک مثال بتا رہی ہوں, یہ تو ابھی لیٹسٹ خبر ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ جب آپ اتنے قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں, آپ نے کسی کو ہائر کیا ہے, ٹھیک ہے میں اس کو کہتی ہوں آپ پرکس کے ساتھ کریں, سارا سب کچھ کریں, اتنی کوئی ہائی فائی گاڑیاں آ رہی ہیں اور ان کا بوجھ عوام پہ پڑے گا. ارب روپے کا ہے یہ پروجیکٹ, نہیں کرنا چاہیے, میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. بالکل یہ ٹھیک ہے کہ سہولت بھی ضروری ہے, یہ ٹھیک ہے کہ اچھے آفیسز کی بھی ضرورت ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ اچھی انوائرمنٹ کے ساتھ جو آفیسر کام کرتا ہے اس کے لیے جو ہے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں اور وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اس جذبے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک جو ہے, میں اوور آل اب بات کر رہا ہوں سب کے لیے, کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اس کو جو ہے وسائل کی ضرورت ہے. لہٰذا میں اور میرا محکمہ اور ہم سب مل کر یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ان وسائل کو جو ہے وہ واپس قوم کو دیتے ہیں, ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. اس جذبے کو لے کر اگر اٹھیں گے نا, میں نے پہلے بتایا کہ ضرورت ہے, لیکن وہ جذبہ جو ہے اگر سب چیزوں پر حاوی آ جائے, جو ہم نے آفٹر پارٹیشن کی بات آپ نے ابھی کی کہ وہ والا جذبہ کیوں نہیں, تو یہ انشاءاللہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے چیزیں قوم ہماری جو ہے نا, ہمارے یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ بہت محنتی, اس سینس میں بتاؤں کہ سارے تو یہ چاہتے ہیں کہ ون گو میں جائیں اور پیسہ آ جائے, شارٹ کٹ کا کوئی رستہ نہیں ہے, لیکن جگاڑو بھی ہے ساتھ ساتھ, ایسا نہیں ہے. وہ ان کو ملٹیپلائی کرنا آتا ہے. اگر کوئی آدمی ایک عام آدمی ہے, اس کو کارپینٹری بھی آتی ہوگی, کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہنر موجود ہوتا ہے, پھر بھی نوجوان بے روزگار ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے
آپ ابھی وقفے میں بات کر رہے تھے اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ نوجوان جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کام کر لیتا ہے. اس وقت نوجوان کے پاس بے تحاشا مواقع ہیں ہر چیز کے, اور نوجوان ہی نہیں, اگر کوئی بزرگ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بھی مواقع ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک جگہ بات ہو رہی تھی, میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب عورت کو مواقع نہیں ہے اور یہاں پر بہت ہے, میرا خیال یہ ہے کہ عورت مرد سے زیادہ کام کرتی ہے. ہم اپنے پورے کھیتوں میں چلے جائیں تو وہاں کون کام کرتا ہے؟ عورتیں کام کرتی ہیں. ہم اگر یہ کراچی کی بات کریں, شہروں میں یا دیگر شہروں میں, یا تو وہاں پر جو ہے گھریلو خواتین جو ہیں کون ہوتی ہیں؟ وہ لیبر نہیں ہوتی کیا؟ تو یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ صاحب عورت کو وہ نہیں ہے, یہ اصل میں وہ ایک مخصوص عورت کو جو مغرب ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو بتانا چاہتے ہیں, یعنی وہ جس طرح چاہتے ہیں, جیسے میں نے کہا قرض کا, یا یہ میں نے ابھی مثالیں دی تھیں آپ کو قرض لے کر کیا کیا کرنا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ عورت کام کرے اس طریقے سے کام کرے تو کام ہے, اور اگر وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی تو کام نہیں ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے, کام کے بے تحاشا مواقع موجود ہیں اور کر بھی رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں, عورتوں کی 2-4 مثالیں تو ہمارے سامنے کہ کسی نے ٹھیلا لگایا بیچاری نے اور ماشاءاللہ اس نے خاصی ترقی کی ہے, کسی نے رکشہ چلایا اور اس نے اپنے بچوں کو پالا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی نوجوان, کوئی لڑکا, کوئی خاتون, کوئی بوڑھا اگر کوئی کام کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو اس کے مواقع موجود ہیں. میں ایسے بزرگوں کو اکثر دیکھتا ہوں فٹ پاتھ پر 4 پینسلیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے جو ہے بہرحال اپنی روزی کرا لیتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی مزے کی بات تھی, میں پرانے وقتوں کی اگر بات کریں, ہم نے اس زمانے میں خواتین کو دیکھا کہ وہ گھر بیٹھ کے سلائی کر کے کپڑوں کی تو کام تو کر ہی رہی تھی نا. اور ابھی بھی کتنی ساری خواتینیں, میں نے ابھی بڑے نئے انسٹیٹیوٹ دیکھے, میں بڑا آج کل اس کے اوپر ورک کری ہوتی تھی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا آپ شاپیفائی ہو گئے, اور بہت سارے ایسی جہاں سے آپ کام کر سکتے ہیں. انہوں نے خواتین کے لیے الگ کلاسز کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے, ان خواتین کے لیے جو گھر بیٹھی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کچھ کما لیں. اچھا, میں بڑی ایک آسان سی, میں کل پرسوں کوئی چیز دیکھتی تھی, صرف کٹ پیسٹ کرنا گھر بیٹھی خاتون کے لیے, اس کو ایک فارم دے دیا ہے. منیمم جو ہے اگر وہ 50 فارم فل کرتی ہے تو اس کو 1500 روپے روز کے. 1500 روپے روز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 15,000 آپ کے ہو گئے 10 دن کے, 45,000 روپے کچن تو چل گیا نا ایٹ لیسٹ. اگر یہ صرف کٹ اور پیسٹ کرنا ہے تو مواقع بہت ہیں, لوگ کرنا نہیں چاہتے. میں صحیح کہہ رہی ہوں کیا؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, مواقع ہیں. اصل میں لوگ شاید کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن معاشرے کا ایک ٹرینڈ ایسا ہو گیا ہے کہ شاید کرتے ہوئے کچھ جھجک آتی ہے, کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمیں کوئی کیا کہہ دے گا. مطلب یہ بھی ایک معاشرے کی ایک چلت ہے اور چلن ہے کہ وہ اس طریقے سے بھی چیزوں کو جو ہے نا وہ جھجکتے ہیں. میں آپ کو اسی طرح سے ایک بڑی اچھی سی مثال بتاتی ہوں. یہاں پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس سرکل سے ہیں وہ صاحب, اور منسٹری میں منسٹر بھی ہیں, اور ان کی بیگم, وہ بچے ان کے سارے دوسری کنٹری میں رہتے ہیں اور سالوں سے رہتے ہیں. یہاں پہ بھی بڑا ہائی فائی لگژریس لائف, بزنس کلاس میں سفر کرنا. تو ان کی بیگم جو ہے وہ وہاں پہ ڈیلیوری کا کام کرتی ہیں. گاڑی کون سی؟ الیکٹریکل ٹیسلا. تو میں کبھی کبھی پوچھتی ہوں ان سے کہ تم یہ کہتی میں کیا کروں, فارغ ہوتی ہوں تو میں یہ ساری, تو مطلب وہ جب ڈیلیوری کے لیے جاتے ہیں تو لوگ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹیسلا میں وہ ڈیلیوری کری ہیں تو کام میں تو کوئی پیسہ آتا, نہ کسی کو برا لگتا اور نہ ہی کوئی اپنی, اگر ہم صرف یہی سوچتے رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہیں, حالانکہ لوگ انہیں کہتے ہیں, یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, جس سرکل میں موو کرتی ہوں وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کی بیگم کو کیا ہو گیا, یہ ڈیلیوری کا کام کریں, تو واٹس دا پرابلم؟ تو وائی ناٹ ہیئر, یہاں پہ کیوں نہیں عورت اسی طرح سے کر سکتی؟ یہاں والی عورت تو گھر بھی دیکھ رہی ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, پھر بھی یہاں کی عورت کو لیوریج ہے, اس کو ہاؤس ہیلپ ملے بھی ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. دیکھیے میں خود ایک مزدور ہوں, میں کوئی سرمایہ دار تو نہیں ہوں نا, میں بھی سارے کام کرتا ہوں. اسی طریقے سے بہت سارے یہاں پر میں ذاتی طور پر ان لوگوں کو جانتا ہوں جو آج ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ انہیں اور برکت دے, ترقی دے, ٹریلینرز ہیں. میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ بہت زیرو سے شروع ہیں, پرسنلی میں جانتا ہوں ان لوگوں کو, اور وہ آج الحمدللہ بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی دے. اور بہت سارے, اگر ہم فینسی کا نام لیں تو وہ بہت اوپر تھے, بینک بھی تھے ان کے اور دیگر بزنس تھے, آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں. ہمیں بھی اس سے ہمارے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ شیئر کرنے سے کچھ نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو تھاٹس بھی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں زندگی میں, ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر اپنے گھر کو, اگر ہر انڈیویجول, ہمیں مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید حکمران آتے ہیں اور حکمران چلے جاتے ہیں, ان کو شاید اتنا درد ہوتا ہی نہیں, لیکن جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور سربراہ کے ساتھ ہر 4 لوگ جو ہیں اگر اپنے آپ کو انڈیویجولی مستحکم کر لیں تو ایک گھر فلرش کرتا ہے, اس سے معاشرہ فلرش کرتا ہے. جی مصطفیٰ صاحب.
اچھا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی ہے کہ گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے اور حکمران آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن جو حکمرانوں میں بھی اگر وہ اپنے آپ کو سربراہ سمجھیں نہیں سمجھتے تو نا. پورے ملک کی ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت دے دی ہوتی ہے کہ بھئی عوام کو بھی وہ چلائیں، ملک کو بھی چلائیں، معیشت کو بھی چلائیں، معاشرت کو بھی چلائیں، سیاست کو بھی چلائیں، افواج کو بھی چلائیں، سرحدوں کو بھی دیکھیں. وہ تو پھر بہت سوپر چیز ہوتی ہے اگر وہ سربراہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ملک میرا ایک گھر ہے اور مجھے جو ہے چیز وہ ہونے کے بڑھا ساتھ دیا ساتھ گیا ہے. سپرفیشل ہو جاتی ہے. جی کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، ایگزسٹ نہیں کرتی. ان کا صرف نام کتابوں میں ہوتے ہیں، جس طرح سلطانی ٹوپی پہن کے نکل آتے ہیں نا، جس طرح سے کوئی جن بھوت ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، کتابوں میں ہوتے ہیں یہ حکمران. اچھا اب ہمارے پاس حکمرانوں کی جو مثالیں ہیں، دیکھیے دونوں طرح کی مثالیں ہیں. میں پہلے یورپ کی اگر مثال دے دوں، جو لیٹسٹ ابھی کی ہے انجیلا مارکل کی، جرمن سے. کیا بات. انہوں نے کیا اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالا اور کیا ہے کہ صاحب وہ کپڑے بھی اس زمانے میں بھی لانڈری سیٹرڈے سنڈے کو کرتی تھیں، کچن کرتی تھیں، اور ریٹائر ہوئی ہیں تو وہ ابھی کام سی زندگی گزاری ہیں. ان کے شوہر جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسی خاص گاڑی بھی نہیں ہے، دونوں نوکری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. اب آپ آ جائیں دوسری طرف، جب ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاں کیا تھا، تو حضرت عمر کو آپ دیکھیں، حضرت ابو بکر کو دیکھیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری ویجز جو ہیں وہ ہوں گی جو کسی عام مزدور کی ہیں. ٹھیک ہے. بالکل منیمم لیسٹ بالکل. اور اس میں بھی پھر ایک مرتبہ فرمائش کی کہ کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، نہیں بن سکا، کچھ دن کی بچت سے وہ بن گیا. تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ ان کا یہ وہ بچت تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کی فرمائش تھی، تو یہ کچھ دن میں جو ہے میں نے وہ کھانا نہیں کھایا، اس کو نہیں کھایا، اٹھ کر گیا دروغے سے کہا کہ میری ضرورت سے اتنا زیادہ ہے جس سے بچت ہو کر یہ میٹھا بن جاتا ہے، تو اس کو کم کر دو. یہ اگر جذبہ ہو جو ہم اب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، تو وہ بجٹ بھی اپنے اس میں آ جاتا ہے، ملک اور معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے، انسان بھی ترقی کرتا ہے. اور جب ملک، معاشرہ اور انسان بنیادی چیز ملک اور معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان ترقی کر رہا ہے تو اس کا ملک ترقی کر رہا ہے، اس کا معاشرہ ترقی کر رہا ہے، اور پھر وہ ایک پوری دنیا کے لیے مثال بنتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ معاشرہ ہوتا ہے. دیکھیں مسلم صاحب، ایسی تو بہت ساری مثالیں ہیں جو دنیا میں دوسرے ملکوں کے حوالے سے. ہمارے یہاں جو حکمران آتے ہیں ان کی پرائیورٹی تو یہ ہوتی ہی نہیں. یہ تو آپ نے جو بات بتائی بہت سپرفیشل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. میں تو دونوں طرف کی بات کی، انجیلا مارکل کی بالکل یہ وہ تھے. اور اس زمانے میں بھی اگر آپ یہ انجیلا مارکل اوباما کیا کر رہے ہیں، اب ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے، بالکل آپ نے درست کہا. لیکن جب ہمارا جو دماغ ہے وہ بادشاہت اور شہنشاہیت کی اس رائل کلچر پہ، جہاں پہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، وہی سوچتے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، میں نے صدر بننا ہے، تو میں صدر ہوں. یہ ذہن میں آتا ہی نہیں کہ جی مجھے جو پیسے لینے وہ میں اپنے آپ کو کوئی سٹار، اور جب اس کے تو پھر وہ سٹار کے اور جو خرچے ہوتے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے جو وہ اپنے اوپر لازم و ملزوم کر دیتے ہیں. تو یہ تو باتیں بہت دیگر ہے. اگر ہم اخراجات ہی نکالیں، اگر ہم گورنر ہاؤس، ہم یہ جو سی ایم ہاؤس اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس، اس کے خرچے نکال دیں، اور ایون دو اگر اللہ نے انہیں دیا بھی ہے تو اس کے اوپر شرط لگا دیں کہ یونیفارمٹی میں آنا ہے، پراڈا کا چشمہ نہیں لگانا، گوچی کا جوتا نہیں پہننا، ایک میں مثال بتا رہی ہوں، ایل بی کا بیگ لے کے نہیں چلنا. تو یہ تو نہیں کرتے نا، چونکہ وہ یہ سمجھتے کہ جی ہم تو جی سی ایم ہیں، ہم تو جی گورنر ہیں، ہم تو جی پرائم منسٹر ہیں، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے. وہ تو اپنے اس کو حق سمجھ لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ ان کا حق بنتا ہے، وہ اپنے حق کو استعمال کریں، لیکن عوام کے پیسے پر نہ کریں. یہی میں کہہ رہی ہوں. لیکن دیکھیں اگر کوئی اپنے پیسے سے بھی کر رہا ہے، لیکن جس جگہ جس عہدے پہ آیا ہوا ہے نا، اس پہ وہ نمائش بھی نہ کرے. اپنی ذاتی پارٹی میں کریں. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ جو جی چاہے کریں. اب مجھے بھی اگر یہ ہے، میں یہاں پہ ایک ایسی غریب جگہ پہ جا کے میں کوئی بہت ہی کوئی 50,000 کا برگر کھا رہی ہوں، ایک ایسے جہاں بچے بھوک اور افلاس میں پڑے، تو لعنت ہے مجھ پہ کہ مجھے ان کی غربت، اور اگر میرے پاس بھی ہو تو کیا ہم نے جذبہ اپنے پاس سے دینے والا چھوڑ دیا ہے. مسئلہ یہ ہے، جو ایک جذبہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ عوام کے پیسے، آپ عوام کا تو کھا رہے ہیں، ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے بھی شیئر کرو. بالکل ایسا ہی. یہ میرا مقصد ہے کہنے کا. تو آپ کم از کم ان آنکھوں کو تو نہ ترساؤ نا جو دکھ میں ہے، جو تکلیف میں، جن میں آنسو بھرے ہوئے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ پراڈا کا چشمے کی ویلیو کیا. آپ وہاں پہ پراڈا کا چشمہ پہن کے جا رہے ہیں، مجھے سب چیزیں بتائیں. جن کو پتہ نہیں لوئی وٹون کا بیگ کتنے کا ہوتا ہے، انہیں کیا معلوم. تو آپ ان میں یہ گوچی کا جوتا پہن کے جا رہے ہیں جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، وہ کیا جانے گوچی کیا. سو تھنک آن اٹ. یہ بنی نو انسان جس کو اپنی عقل اور طاقت تو دے دی ہے، وہ طاقت کے نشے میں اتنا مست ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے جو پہننا ہے وہ کہاں پہننا ہے، کہاں دکھانا ہے. اللہ نے کہا ہے میں نے تمہیں دیا ہے تو اس کو دکھاؤ، لیکن دکھا کہاں رہے ہو؟
آپ اینجلا مرکل یا آپ کسی آپ نے جیسے بات کی آپ امریکہ کے صدر کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں, آپ پہنے گچی کا جوتا؟ یہ میرا سوال ہے. بات ٹھیک ہے آپ کی. معاشرہ, ماحول, آپ کی دونوں طرح کی مثالیں جو ہیں موجود ہیں آپ کی پوری گفتگو میں. اور شیخ کے بارے میں یہ ہے کہ دعوت ہوئی, سادے کپڑوں میں چلے گئے تو کسی نے پوچھا نہیں, واپس گھر آئے جبہ اور وہ پہنا اپنا دستار اور اس حولیے میں گئے تو سب نے کہا شیخ آ گئے, اور پھر انہوں نے ان کو کھلانا شروع کر دیا. تو ایک یہ ماحول بھی بنتا ہے, اور ایک وہ ماحول بھی ہے آپ کی پوری گفتگو میں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور کچھ پھٹے ہوئے لباس میں تھے, پرانے بوسیدہ لباس میں تھے. تو ان سے کہا کہ بھائی خیریت ہے, آپ کے وسائل کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو ان کا جاؤ جا کے اپنی حیثیت کے مطابق ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, میں زیادہ تلخ ہو گئی تھی, سوری. میں اپنے جب جذبات میں آتی ہوں, جب بات کر رہی ہوتی تو پھر بہت آگے تک نکل جاتی ہوں. لیکن ناظرین دل تو چاہ رہا ہے اور آگے بات چیت کا سلسلہ رکھیں, لیکن چونکہ وقت کی کمی کے سبب ہم اس گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. آپ کے ساتھ ہوں میں عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.